माँ किचन में गई और जब देखा तो खाना मौजूद नहीं था। 2-3 टुकड़े रोटी के पड़े थे, वही नमक से माँ ने वहाँ पर खा लिए और खाने के बाद रोज़ा रख लिया पानी पीकर। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक लाचार रोजदार बूढ़ी अम्मी की दर्द भरे बयान सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ही बेटा था, माँ की फर्मा बरदार बेटा था, लेकिन वो बेटा कैसे बदल गया और किस हालात में बूढ़ी अम्मी का इंतकाल हुआ। तो मौलाना साहब की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कि 2 माँ बेटे रहते थे और वो इतना आपस में उनमें प्यार था, माँ जो कहती थी बेटा करता था। और ये माहौल, ये तब्दीली कहाँ से आती है वो भी सुनेंगे आप। ये रहते थे, माँ कहती थी आज काम पे नहीं जाना तो नहीं जाता था, माँ कहती थी आज काम पे जाना है तो जाता था। मतलब आराम से जिंदगी गुजर रही थी। थोड़े दिनों में क्या हुआ कि उसकी संगत बुरे लोगों में पड़ गई, और जब बुरे लोगों में संगत पड़ती है तो याद रखें कि फिर वो मामला बेकार हो जाता है। अगर किसी शराबी के पास कोई बैठने लगा, 10-15 दिन अगर उस शराबी के पास बैठने लगे तो फिर शराब पीने लगेगा। एक शराबी अगर अच्छे लोगों में बैठ जाए तो अच्छे लोगों में बैठकर उसकी शराब छूट जाएगी, लेकिन 10 शराबियों के दरमियान एक अच्छा बैठ जाए तो वो उसे भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसे भी अपनी तरफ ला सकते हैं। तो तभी कहा गया कि बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों का संग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई नशा करता है तो उसके साथ हरगिज़ नहीं। अगर आप उसके साथ रहोगे तो वो ज़रूर आपको सिखा देगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन कहेगा कि भाई देख तो ज़रा, चक्कर देख कैसा लगता है, एक सिगरेट पी के तो देख देख कैसा लगता है, अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको बताएगा। सिगरेट पीने की बात आई तो कहेगा कि भाई पी, देख तेरी आवाज़ अच्छी हो जाएगी। बुरे लोगों की संगत बिल्कुल गलत है। माँ बेटे बहुत प्यार से रहते थे, बहुत आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। लड़का काम करता था, आता था, माँ की खिदमत करता था, लेकिन वहीं पर बुरे लोगों की संगत जब पड़ी तो ये शराबी बन गया, शराब पीने लगा, शराब का आदी हो गया, नशे का आदी हो गया। अब जब घर पे आता था तो शराब की बू इसके मुंह से आती थी, शराब पी के आता था। माँ इसे कहती थी कि बेटा आज तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही, क्या खा लिया तूने। तो माँ से थोड़ा झड़क के बात करता था, गुस्से में बात करता था। तो माँ समझती थी कि शायद आज इसका मूड सही नहीं है, कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया होगा किसी से। तो 1-2 दिन हुआ, फिर और ज़्यादा शराब का आदी हो गया, फिर काम छोड़ दिया इसने, काम नहीं जाता। फिर सुबह को तो जाता था माँ को बता के काम पे जा रहे हैं, लेकिन पूरा दिन वो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, गलत दोस्तों के साथ, गलत दोस्तों की संगत में पड़ के अय्याशियाँ करता और शाम को घर पे लौटता दारू शराब के नशे में। तो माँ जब कुछ बात कहती तो माँ को डांटता था। माँ समझ चुकी थी ये बुरे लोगों की संगत में पड़कर, बुरे लोगों के साथ बैठकर ये शराबी बन चुका है, नशेड़ी बन चुका है, अब ये नशे में मुब्तला हो चुका है। तो इस तरीके की जब उसने ये बात देखी तो 1-2 लोगों से मिली, कहा देखो मेरा बेटा बिगड़ रहा है, कुछ बताएं क्या करें। डॉक्टर से मिली और भी लोगों से। उसने कहा ऐसा है कि उसकी शादी कर दो, शादी जब हो जाएगी तो उसको एहसास हो जाएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, बीवी आएगी तो सब सही हो जाएगा। वो कहा ठीक है। उसकी माँ ने एक रिश्ता तलाश किया। रिश्ता तलाश होने के बाद उसकी शादी लग गई, और उसने तो मना किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो माँ ने जब ज़्यादा फोर्स किया, उसने कहा ठीक है आप चाहती हो तो मैं कर लूँगा। शादी हो गई। शादी होने के बाद बहू घर पे आ गई। पहले तो माँ ही सारा काम करती थी। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही उसकी बीवी आई तो उसने सारा काम संभाल लिया। बीवी झाड़ू लगाती, बीवी पोछा करती, खाना बनाती, सब कुछ बीवी करती थी। माँ को बहुत सुकून हो गया। माँ बहुत खुश थी, बहू की तारीफ करती थी, भाई मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, वाकई मेरी बहू ने मेरे घर को संभाल लिया। और इधर ये इसका बेटा जो था ये भी दारू शराब के नशे से बिल्कुल हट चुका था, दारू शराब का नशा बिल्कुल ख़त्म कर चुका था, बुरे लोगों की संगत से दूर हो चुका था। अब बीवी आई तो ये काम धंधा इसने छोड़ रखा था। तो बीवी ने इसे एक दिन कहा कि तुम काम करने क्यों नहीं जाते, काम करने जाओ ताकि कुछ पैसे आए तो अपना घर सही से चले। बीवी की बात मान ली, काम पर निकल गया। रोज़ आता जाता काम करता। बीवी जैसा कहती वैसा मानने लगा, बीवी जो कहती वो करने लगा।
اب کچھ ہی دنوں میں بیوی کے بھی رویے بدل گئے. بیوی کا رویہ ایسا بدلا کہ ماں کو اس نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا. بولا میں نہیں دوں گی، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو تم اپنی ماں کو کھانا دو. تھوڑے دن تو بہت زیادہ، جب شادی ہوئی نئے تھے تو بہت زیادہ ماں کی خدمت کی. اب جب شوہر کو اپنے بش میں اس نے کر لیا اور ہر بات جب شوہر ماننے لگا اس کی، اب ماں کی ایک بات بھی نہیں مانتا تھا، بیوی کی ہر بات مانتا تھا. بیوی نے ماں کو کھانا دینا چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے شکایت کرنے لگی کہ دیکھو تمہاری ماں نے آج مجھے ایسا کیا، تمہاری ماں نے ایسا کہا، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی بنے، ہم دونوں ایک ساتھ میں رہیں، یہاں رہیں. ماں تمہاری تانے مارتی ہے، تمہاری ماں ایسے کرتی ہے ویسا کرتی ہے، جھوٹ جھوٹ شکایتیں لگانا شروع. یہاں سے آ گیا بوڑھی امی کی زندگی میں طوفان. کیا اسی دن دیکھنے کے لیے ایک عورت زندگی موت سے لڑ کر ماں بنتے ہیں؟ تو مولانا صاحب کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. کرتی ہے، تمہاری ماں ایسے کرتی ہے ویسا کرتی ہے، جھوٹ جھوٹ شکایتیں لگانا شروع. جھوٹ جھوٹ شکایتیں جب شوہر کام کر کے آتا تھا اور وہ جب جھوٹ جھوٹ شکایتیں سنتا تھا تو اسے بھی غصہ آتا تھا اور ماں سے جا کے جھڑک کے بولتا تھا ماں تم میری زندگی میں مت پڑو، ماں تم میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دو گی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میری بیوی اگر چلی گئی تو اچھا نہیں ہوگا، ماں تم میری بیوی کے کام میں دخل مت دیا کرو، میری بیوی جیسا کرتی ہے اسے کرنے دو، بیوی اور میرے بیچ میں مت آؤ. ماں ایک کونے میں بیٹھ کر اور یہ سب سوچا کرتی تھی کہ کیسے میں نے اپنے اس بچے کو پالا تھا، کیسے میں نے اس کو بڑا کیا تھا. جب یہ چھوٹا تھا میں نے کس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس دوا لا کے، جب یہ ڈاکٹر نے جواب دیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو میں نے کس طریقے سے اس کی سیوا کی تھی. میں لگی رہی اور میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اور کہا تھا کہ میرے بچے کو بچا لو، چاہے تو میرے خون کا قطرہ نکال لو، چاہے تو میری جان چلی جائے لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے، میرا بچہ یہ نہیں مرنا چاہیے، میرے بچے کی جان نہ جائے، میری جان چلی جائے لیکن میری بچے کی زندگی بچ جائے. سوچا کرتی تھی جب یہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں گیلے میں سوتی تھی اور اسے سوکھے میں سلاتی تھی. آج یہ کہ میرا وہی بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اتنا کیا. میں نے سوچا تھا کہ میرا بڑھاپا چین سے کٹ جائے گا، میرا بیٹا فرما بردار ہے، میرا بیٹا مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے گا. میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے پر چلنا سکھائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا مجھے جیسے میں نے چھوٹے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلایا. میرا بیٹا میری تکلیفوں کو سمجھے گا. میرا بیٹا تو ایسا نکل گیا. اب وہ سوچ سوچ کر رویا کرتی تھی، اپنے من ہی من میں اپنے آنسوؤں سے باتیں کیا کرتی تھی. اس کے آنسو نکلتے تھے، پہنچتی تھی اور باتیں کرتی تھی. میرا بیٹا ایسا نکل گیا. میں نے تو بہت کچھ سپنے دیکھے تھے لیکن بیوی کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا. لیکن بہت سے ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ بیوی آتی ہے تو ان کے گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں، اور بیوی اپنی ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے. جو عزت دار گھروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ساس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح مانتی ہیں، اپنے سسر کو اپنے والد کی طرح مانتی ہیں. وہ بیٹیاں ہوتی ہیں عزت دار گھر کی اور عزت والی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جو اس طریقے سے رہتی ہیں کہ اپنے سسر کو اپنے والد جیسے، اپنی ساس کو اپنی ماں کے جیسے مانتی ہیں اور اپنے پورے گھر کو ساتھ میں لے کر چلتی ہیں. اب کیا ہوا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان شریف کی خوشیاں آ گئیں. ماں سمجھتی تھی کہ بیٹا صحیح ہو جائے گا، رمضان شریف چل رہا ہے تو اب تو سب صحیح ہو جائے گا. ماں دعائیں کرتی تھی. کیا تھا کہ پہلا رمضان آیا، سحری کا جب وقت ہوا تو ماں نے سوچا کہ میرے لیے بھی کھانا آئے گا، سحری کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی تو روزہ رکھوں گی. لیکن کھانا بہو نے نہیں بھیجا. برتن ادھر کھڑکے ادھر کھانا بنا. ماں سوچ رہی تھی کہ اب آتا ہوگا لیکن سحری کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن کھانا ادھر نہیں آیا. ماں نے پانی پی لیا تھا، پانی پی کے روزہ رکھ لیا. پورا دن ایسے ہی گزر گیا. شام جب ہوئی تو سوچا افطاری مل جائے گی. جب افطاری نہیں ملی تو ماں اٹھی اور دسترخوان جہاں پر بچھا تھا، جہاں پر یہ خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے اور افطاری کا سامان لگا ہوا تھا، تو ماں نے ایک کھجور اٹھا لی اور پانی لے لیا. تو بیوی نے کہا کہ ایسا ہے، اپنے آپ
خود لایا کرو، خود کھایا کرو، اور میرے دسترخوان سے، میری افطاری سے کچھ مت لیا کرو۔ ماں کا کلیجہ ہل گیا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ ماں نے کھجور وہیں رکھ دی، پانی لیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ بھوک تو بہت شدت کے ساتھ لگی تھی۔ ادھر مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ اپنے کھانے میں بزی ہو گئے۔ بڑھیا انہوں نے کھانا کھایا، ہوٹل سے کھانا منگایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اور یہ اپنے اپنے کام سے ادھر ادھر چلے گئے۔ ماں نے آسرا دیکھا لیکن کوئی کھانا لے کے نہیں آیا۔ ماں سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں بالکل نکال دیا ہے، یہ اپنی زندگی میں دھن انہوں نے لگا لی ہے اور اپنی دھن میں ہے، ان کی طرف سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ ماں اٹھی، کچن میں گئی، دیکھا تو کھانا ختم تھا۔ ایک روٹی پڑی تھی جو کہ صبح سحری کی بچی ہوئی تھی، اسی روٹی کو ماں نے نمک کے ساتھ لگا کے کھایا۔ ماں بزرگ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن کمزوری کی حالت میں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی۔ ماں نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے، مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے۔ اس نے صبر کی دعا کی۔ دوسرا دن ہوا، دوسری سحری آئی تو ادھر کھانا تیار ہوا۔ سوچا کہ ماں کو مل جائے گا، دے گا کہ بیٹا ہے میرا، لیکن اس دن بھی کوئی کھانا نہیں آیا۔ ماں کچن میں گئی اور جب دیکھا تو کھانا موجود نہیں تھا۔ 2-3 ٹکڑے روٹی کے پڑے تھے، وہی نمک سے ماں نے وہاں پر کھا لیے اور کھانے کے بعد روزہ رکھ لیا پانی پی کر۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹا اور بہو کا ایسا روزہ، ایسا نماز، ایسا عبادت قبول ہوگا؟ قیامت کے دن جواب دینا نہیں پڑے گا؟ آخر بوڑھی امی کا کس حالت میں انتقال ہوگا؟ افطاری کے ٹائم بھی کوئی افطاری نہیں، پانی پی کر افطاری کی۔ 2 دن میں ماں بالکل سوکھ چکی تھی، بالکل سوکھ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی، اتنی زیادہ اسے تکلیف تھی کہ خود اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے کھانا 2 دن سے نہیں کھایا، روزہ رکھ رہی ہے پانی پی کر، اور افطار میں بھی کچھ نہیں، سحری میں بھی کچھ نہیں۔ آدمی 2-3 دن زندہ رہ سکتا ہے، 2 دن ہوئے تھے کہ بہت زیادہ کمزوری آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ ماں تو لیٹ گئی تھی، اب اسے اٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تھی، لیٹی رہی اور بہت زیادہ کمزوری تھی۔ ادھر یہ لوگ سحری کرتے، افطار کرتے اور اپنی چین سے زندگی گزارتے۔ اب بتائیے آپ کہ ماں بھوکی ہے اور یہ سحری کر کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کیا ان کے روزے قبول ہیں؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہیں؟ ادھر ماں بھوکی ہے، ماں کی حالت خراب ہے اور یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ سحری کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، ساری چیزیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کی عبادت قبول ہے؟ کوئی ان کی عبادت قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں۔ ماں کو اس طریقے سے رکھ کر اور عبادت قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے، باپ اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے۔ اگر ماں باپ روٹھے ہوں گے تو زندگی میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہوں گے زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، چاہے کسی کی بھی چوکھٹ پر چلے جاؤ، کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کتنی بھی دعائیں کروا لو، کوئی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے ماں باپ تم سے خفا ہیں، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ ماں لیٹی تھی اور 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ماں دروازے سے باہر نہیں آئی، ماں اپنی جگہ سے باہر نہیں آئی۔ بیٹے نے کہا دیکھتے ہیں چل کے ماں کو کہ کیا حال ہے، 3 دن ہو گئے لیکن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں بالکل سوکھ چکی تھی۔ ماں 3 دن سے اندر تھی، باہر نہیں آئی، انہوں نے جھاننا نہیں، انہوں نے جھانک کر نہیں دیکھا۔ لیکن 3 دن کے بعد بیٹے کو فکر ہوئی کہ چلو ماں کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھا تو ماں مر چکی تھی۔ اب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، بہت زیادہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اب تیرے چیخنے اور چلانے سے کیا فائدہ، ماں کو تو نے ہی مارا ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا، اگر ماں کی خدمت کرتا، ماں کی دیکھ بھال کرتا، ماں کو اگر سحری ملتی، ماں کو اگر افطاری ملتی تو ماں بچ جاتی، ماں اس طریقے سے نہیں جاتی۔ اب اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیا ایسے بچے کیا یہ معاف کر دیے جائیں گے کہ یہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے، ایسے بچے، ایسی اولاد معاف کی جائے گی؟ ارے ماں باپ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ماں باپ کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میرے مال سے میرا باپ بغیر اجازت کے کھا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کہا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ جب اس کا باپ آیا تو راستے میں اس نے کچھ اشعار کہے، کچھ کہا۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ بات تو ساری بات میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو نے راستے میں کیا پڑھا تھا، تو نے راستے میں کیا کہا تھا، کون سے اشعار کہے تھے؟ تو کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتا تھا۔ میں اس سے امید یہ رکھتا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ مجھے چلائے گا۔ میں اس کو اپنے کندھے پر بٹھالتا تھا، امید یہ رکھتا تھا میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا۔ میں اس کا ساتھ دیتا تھا، میں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اسے کھانا کھلاتا تھا، اس لیے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرے دانت کمزور ہو جائیں گے، میرا بیٹا اپنے منہ سے چبا چبا کر مجھے کھانا کھلائے گا۔ لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرے گا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر اجازت کھا لیتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ساری داڑھی تر ہو گئی۔ اتنا روئے آپ کہ آنسو نیچے ٹپکنے لگے اور داڑھی بھیگ چکی تھی۔ اور پھر فرمایا آپ نے کیا تجھے پتا ہے یہ جتنا بھی تیرے پاس ہے یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرے باپ نہ ہوتے، تیرے والد نہ ہوتے تو بھی آج نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے؟ یہ سارا کچھ، یہ مال، یہ دولت، یہ سب تیرے باپ کا ہے، اور تیرا باپ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے جتنا لے سکتا ہے۔ وہ حضور کے قدموں میں گر گیا، حضور معاف فرمائے میں نادان تھا، حضور معاف فرمائے مجھ میں عقل نہیں ہے، میں نے آپ سے شکایت کر دی، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا، باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا تیری اتنی چھوٹی سوچ تھی، کہا بابا مجھے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب والدین کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کی سیوا کریں، کبھی ان سے اف تک بھی نہ کہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اگر ماں باپ دعا کر دیں تو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابیوں کی وہ منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں کسی کی دعائیں کام نہیں آتی ہیں وہاں ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں۔ موت کے لیے تو کئی سارے راستے ہیں، لیکن جنم لینے کے لیے ماں کو بہت ضروری ہے۔ زندگی میں جتنا بھی ماں کے لیے کہا جائے پھر بھی کم ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی طرف دیکھ کر ہنس لیا کرو، پتہ نہیں زندگی میں کبھی حج لکھا ہو کہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو فرما بردار، ایماندار انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔